जनरल बाजवा साहब की जो एक्सटेंशन का जो टाइम ख़त्म हो रहा है वो ख़त्म हो रहा है 29 नवंबर 2022 को। किसी को समझ नहीं आती कि मियां नवाज शरीफ दिसंबर के महीने में या अक्टूबर में या नवंबर में मुल्क में वापस आ जाएंगे। तो कायदे आज़म ने एक मौके पे फरमाया कि काजी ईसा मेरा भाई है। जस्टिस रिटायर्ड काजी ईसा जिन्होंने हर हाल में अब तक के कानून के मुताबिक 2023 सितंबर 18 सितंबर को इस मुल्क का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अगर आज आपने ये वीडियो पूरी ना देखी तो आप बहुत अहम चीज़ें मिस करने जा रहे हैं। और आप सोचें कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ हो, इस मुल्क का आर्मी चीफ जनरल फैज़ हमीद हो और इस मुल्क का चीफ जस्टिस जनरल काजी फ़ाइज़ ईसा हो, तो कैसा होगा मेरा पाकिस्तान। और आप ख़बर सुन चुके हैं कि जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब का तबादला हो चुका है और वो पेशावर की 11th कोर के कोर कमांडर बन गए हैं। ये ख़बर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ख़बर है। इसके पीछे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है जो दुश्मन है इमरान खान के, वो ये कहते हैं कि इमरान खान के एम्पायर, इमरान खान के बाद तहरीक इंसाफ के जो दादा जिन्होंने पाल पोस्ट को के तहरीक इंसाफ को हुकूमत दी, वो जा चुके हैं, वो जा चुके हैं। और अब जो नए आए हैं उनके जो ख्यालात हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में, वो आप उनके मुंह से सुन के हैरान रह जाएंगे कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं। नून लीग की तरफ देखो तो ऐसे लग रहा है कि क्या नून लीग मुस्तकबिल के अंदर रोएगी या हंसेगी। जनरल फैज़ हमीद का दौर ख़त्म हो चुका है या शुरू होने वाला है। बहुत ही अहम हक़ाइक़ हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जनरल फैज़ हमीद गुज़िश्ता कई सालों के अंदर जो हमारे DGISAs आए हैं, काफ़ी पाशा साहब ने नाम कमाया, ज़हीरुल इस्लाम साहब ने बड़ा नाम कमाया। आम तौर पे हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे DGISA हैं, इनसे पहले जो आए थे ज़हीरुल इस्लाम साहब, वो भी कराची से आए थे, ये भी कराची से आए हैं। लेकिन जो जनरल फैज़ हमीद हैं, इन्होंने बड़ा नाम कमाया। इन्होंने मीडिया पे असरअंदाज होने का इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा, सियासत पे असरअंदाज होने का इल्ज़ाम इन पर लगा, तालिबान पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम इन पे लगा, अदालत पे असरअंदाज होने का इल्ज़ाम इन पे लगा। मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने बहुत नाम कमाया। जो इनके हामी हैं वो ये समझते हैं, वो ये कहते हैं कि ये बहुत मेहनती हैं और इनकी मेहनत नज़र आई मुल्क की मामलात के अंदर कि कितनी मेहनत के साथ ये जिसको का बंदोबस्त करते हैं उसका अच्छा बंदोबस्त करते हैं। तो इन्होंने 20 साल के अंदर बहुत ज़्यादा शोहरत कमाई। साबिक जो DGISAs थे वो इतनी शोहरत नहीं कमा सके। अपोजिशन के अलग इल्ज़ामात हैं। फिर इनको पेशावर भेजने का मकसद क्या है, और जो नए DG आए हैं जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब, उनको लाने से क्या इस इदारे की और इस मुल्क की जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनकी मंजिलें हैं, उनका जो रुख है, उसका तयन हो सकता है। ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अब कहा यह जा रहा है कि जनाब जनरल साहब ने बड़ा नाम कमाया। मरीम नवाज़ ने इमरान खान का एम्पायर करार दे दिया इनको, और उन्होंने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं, उसका उन्होंने रेफरेंस भी दिया है। अब उसके अंदर ये आप सारी स्टोरी को समझेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आगे जाके क्या मंजरनामा बनने जा रहा है, कैसे मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की जो सज़ाएं हैं वो काल अदम करार दी जा सकती हैं। वाकई क्या अगले महीने मियां नवाज शरीफ इस मुल्क के अंदर वापस आ सकते हैं। इसके सारे ताने बाने आपको यहाँ आगे जो मैं डिटेल्स बता रहा हूँ इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। मरीम नवाज ये कहती हैं कि जी 2018 के इलेक्शन से पहले जनरल फैज़ साहब ने पूरी कोशिश की कि किसी भी तरीके से मरीम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले बाहर ना आ पाएँ, और उसके लिए वो ये कहती हैं कि वो गए हैं और हमें अंदर रखने के लिए उन्होंने
جسٹس جو شوکت صدیقی ہیں ان کو کہا ہے کہ کیا آپ ہماری 2 سال کی محنت ضائع کروا دیں گے، اور اس کے بعد اس کی وہ سزا بھگت رہے ہیں. یہ کہنا ہے مریم نواز شریف کا. یہی نہیں، مریم نواز شریف یہ بھی کہتی ہیں کہ جو پاناما کا ڈرامہ کیا گیا اور پاناما کی بجائے اقامہ کی سزا دی گئی، اور جو اس سے پہلے جے آئی ٹی بنی اس کو ایک بریگیڈیئر چلا رہا تھا، اور اس بریگیڈیئر کے پیچھے جناب جنرل فیض حمید صاحب تھے. بڑے بڑے الزامات لگاتی ہے اپوزیشن کے اوپر. کہتے ہیں جو فیض آباد کا دھرنا، اب وہ جو حالات ہیں اور جو انفارمیشن ہے، جو الزامات ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ جنرل صاحب جب ڈی جی آئی ایس آئی نہیں بنے تھے، اور جب یہ بحیثیت آئی ایس آئی کے کاؤنٹر انٹیلیجنس ڈی جی جب یہ اس کے سربراہ تھے، اس وقت بھی انہوں نے فیض آباد کے جو دھرنا ہے، اس وقت یہ میجر جنرل فیض حمید تھے، اور جو 6 نکات کے اوپر معاہدہ ہوا تھا اس کے اندر ان کی مدد کا ذکر تھا، اور انہوں نے اس وقت سے ہی جو پلے کرنا شروع کر دیا تھا کردار مسلم لیگ نون کے خلاف، اور ایک نئی حکومت لانے کے لیے انہوں نے بحیثیت آئی ایس آئی کے کاؤنٹر انٹیلیجنس ڈی جی کے طور پہ بھی اہم کردار ادا کیا. انہوں نے اس کے بعد جب آپ کو آگے جا کے یاد ہوگا کہ یہ جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس وقت چیف جسٹس ہو سکتے ہیں، جبکہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ اس فوج کے سربراہ بن سکتے ہیں، یعنی چیف آف آرمی سٹاف بن سکتے ہیں. تو اس وقت یہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے. اور وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں فیض آباد والے، اس کے اندر وہ کہتے ہیں جی عدلیہ نے اس فیصلے کے اندر فوج کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنی حدود میں رہے اور اپنے حلف کی خلاف ورزی مت کرے اور سیاسی امور کے اندر مداخلت نہ کرے، اور جنہوں نے اس میں مداخلت کی ہے اس کو سزا دی جائے. یہ انہوں نے وزارت داخلہ کے ذریعے آرمی چیف کو اپنا فیصلہ بھجوایا تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح کے الفاظ کا انہوں نے استعمال کیا تھا فوج کے لیے. شاید تاریخ کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی، اور یہ کمبینیشن کتنا لیتھل ہونے جا رہا ہے آپ یہ سوچ سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ نون لیگ کو ایک خوف ہے. نون لیگ کو یہ خوف ہے کہ سپٹمبر 18 2023 کو 13 مہینے کے لیے جو چیف جسٹس بنیں گے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ بنیں گے، جو ان کا ٹینور بنتا ہے، اور 13 ماہ کے لیے بنیں گے، یعنی کہ 2024 کے اینڈ میں یہ جا کے ریٹائر ہوں گے. عمران خان کی حکومت بھی 2023 اگست کے اندر ختم ہو رہی ہے، ان کے آنے کے 1 ماہ پہلے. اور جناب قاضی صاحب کی محبت اور عمران خان کی محبت ہم سب کے سامنے ہے کہ یہ کتنی محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے. جبکہ جنرل باجوہ صاحب کی جو ایکسٹینشن کا جو ٹائم ختم ہو رہا ہے وہ ختم ہو رہا ہے 29 نومبر 2022 کو. اب یہاں پہ اگر عمران خان نئے آرمی چیف کا انتخاب کرتے ہیں اور وہ وہاں پہ بنا دیتے ہیں جناب لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کو، تو کھیل کہیں سے کہیں چلا جائے گا اور صورتحال کہیں سے کہیں بدل جائے گی. اسی چیز کا خوف ہے. اب جو اتنے کام کرتے تھے جنرل صاحب، جو نئے والے ڈی جی ہیں، کیا واقعی وہ بھی اس طرح کے اتنے کام کریں گے؟ کیونکہ الزام تو فیض حمید صاحب کے اوپر ہے. اگر ابھی بھی یہ کام جن کے الزامات آتے رہے ہیں مبینہ طور پہ، اگر وہ کام ویسے ہی چلتے رہیں تو پھر اس کا تو مطلب ہے کہ فیض حمید صاحب بے قصور ہیں. اب جو نئے ہمارے ڈی جی آئے ہیں جناب جنرل ندیم احمد انجم صاحب، ان کا وہ کہتے ہیں نا جی یہ شکل سے بڑے بولے نظر آتے ہیں، ممی ڈیڈی نظر آتے ہیں، لیکن ان کے کارنامے بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ آپ جب ان کی پوسٹنگز دیکھتے ہیں، ان کی یونٹ دیکھتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس یونٹ کے اندر کس فزیک کا، کس طبیعت کا مالک سروائیو کرتا ہے اور اس کے بعد آگے چلتا ہوا منزلیں طے کرتا ہے، اور اس کو پوسٹنگز کون سی دی جا رہی ہیں. یعنی کہ جس چیز میں وہ بہت اچھا ہے وہ اس طرح کی اس کو پوسٹنگز دی جا رہی ہیں، اور وہ اس کے اندر بڑا اچھا اور بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، اس لیے اس کو ایک انتہائی اہم عہدہ دیا گیا ہے. ان کی جو لاسٹ پوسٹنگ ہے، انہوں نے قبائلی علاقے جہاں پہ طالبان ہیں، ٹرائبل ایریاز، وہاں پہ انہوں نے بحیثیت بریگیڈ کمانڈر اپنی سروسز دی،
اور دہشت گردوں کو خاتمہ کرنے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کیا۔ پھر ان کو بنایا گیا بلوچستان نارتھ کا IGFC۔ اب ایف سی کیا کرتی ہے؟ ایف سی فوج سے بھی آگے جا کے لڑ رہی ہے اور ایف سی بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے جو انڈیا کی پراکسیز ہیں ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا بلوچستان کے اندر۔ جتنے بھی بلوچ لبرلز نام نہاد ہیں ان کے تاثرات آپ ان کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر جان جائیں گے آہستہ آہستہ۔ اور انہوں نے جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ کس طریقے سے آئیڈیولوجیکل نیریٹو اور جو سب نیشنل نیریٹو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے کیسے وہ بدامنی پھیلاتے ہیں، اس کے یہ اسپیشلسٹ ہیں اور ان کو بہت اس حوالے سے عبور حاصل ہے، اور بھارت کو آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ جو انہوں نے رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز کے اندر انہوں نے کیا ہوا ہے، اور جہاں سے ہمارے جو گزشتہ 2 آرمی چیف جن کے اندر جو لیٹسٹ ہیں ان میں راحیل شریف اور اس سے پہلے جنرل پرویز مشرف بھی اسی کالج کے سے اپنی جو تعلیم ہے وہ حاصل کر چکے ہیں۔ ان کی جو تاثرات ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، جن کی محبت ان کے فیصلوں سے ٹپکتی ہے فوج کے بارے میں، ان کے اس کے بارے میں کیا تاثرات ہیں، میں بھی اس سے پہلے اس میں میرا کوئی بھی غلط مطلب یہ نہیں ہے، کوئی نیگیٹو مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہوں، جسٹ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اب کتنے اچھے تعلقات ان 2 اداروں کے ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ شارٹ سنیں۔ 1939 میں قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم لیگ بلوچستان کی بنیاد رکھی اور اس وقت کے ایک انتہائی اچھے قابل اور محب وطن بلوچ رہنما قاضی عیسیٰ کو آل انڈیا مسلم لیگ بلوچستان کا صدر مقرر کیا۔ مسلم لیگ نے قاضی عیسیٰ کی قیادت میں کم عرصے میں اتنی کامیابیاں حاصل کی، آپ کو سن کے خوشی ہوگی۔ قائد اعظم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ قاضی عیسیٰ میرا بھائی ہے۔ اب آپ نے یہ شارٹ سنا۔ اب کراچی کے اندر جب IG سندھ کو اغوا کیا گیا تھا تو اس کے اوپر بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، اور پھر چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بلاول سے بات کی، ان کو کہا کہ میں انکوائری کراؤں گا اور اس کے اوپر اقدامات کریں گے، اور اس کے بعد یہ کراچی کے کور کمانڈر بن گئے جناب جنرل ندیم احمد انجم صاحب، اور اب یہ وہیں سے یہاں پہ آ رہے ہیں۔ تو یہ ان کی قابلیت ہے، اور ان کو لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی سیاست جو داخلی سیاست ہے اس پہ اتنا فوکس نہیں چاہیے۔ پاکستان کی فوج اور اس کے اداروں کا فوکس جو ہے وہ اس وقت اس کی مغربی سرحدوں کے اوپر ہے، اور وہ پہلے دشمن جو بیرونی دشمن ہے اس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اور اسی حوالے سے بڑا اچھا کردار ادا کیا۔ طالبان کے اوپر اثر انداز ہونے کے حوالے سے بھی جنرل فیض حمید کے اوپر بڑے الزامات آتے رہے ہیں، تو ان کو پشاور بھیجا گیا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اس ساری گیم کو، اس کھیل کو، امریکہ کے کھیل کو، بھارت کے کھیل کو، تو وہ وہاں پہ سرحد کے اوپر اپنا ایک اچھا کردار ملک کے لیے ادا کر سکیں گے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر انہیں عمران خان نے اپنے جانے سے پہلے پاکستان کا نیا آرمی چیف بنانا ہے تو ان کے لیے کوئی بھی کور کمانڈر کو کی جو پوسٹ ہے، یہ کسی کور کو لیڈ کرنا ضروری ہے، یہ ایک انسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے۔ تو اس سلسلے میں ان کو وہاں پہ لگایا گیا، اور ملک کی جو اس وقت جو سوچ ہے، جو باجوہ صاحب کی سوچ ہے کہ پہلے ہم نے سرحدوں پہ دشمن کو ختم کرنا ہے، وہ اس فیصلے سے سمجھ آتی ہے۔ لیکن سمجھ آ گئی، اگر آپ نے سرحدوں پہ اپنے دفاع کرنا ہے تو پھر آپ نے اندر تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھنا ہے۔ تو جو مریم الزام لگاتی رہی ہیں کہ بینچ بھی یہ بنواتے تھے، جا کے یہ میک شور کرتے تھے کہ ضمانت نہ ہو، اور مریم نواز اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنا جو ایون فیلڈ ریفرنس ہے اس کی سزا کو کالعدم کروانے کے لیے عدالت میں پہنچ چکی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بیان دیا گیا ہے شوکت عزیز صدیقی کی طرف سے، اور جو معاملہ تھا جج ارشد ملک کی مبینہ ویڈیو لیک کا، کہ ان کو پریشرائز کر کے اداروں کو ان کے خلاف سزا دلوائی گئی ہے، تو اس لیے اس سزا کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اور اگر یہ سزا کالعدم قرار دی جاتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میاں نواز شریف، جو کہ کہا جا رہا ہے، کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ میاں نواز شریف دسمبر کے مہینے میں یا اکتوبر میں یا نومبر میں ملک میں واپس آ جائیں گے، تو کیسے آ جائیں گے؟ تو یہ جب ڈیسیجن اگر آ گیا، اگر عدالت نے ان کو ریلیف دے دیا
اور میاں نواز شریف ملک میں واپس آ کے عمران خان کی مہنگائی کے خلاف ڈٹ گئے، لوگوں کے غصے کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا یا انہوں نے اپنے لیے ہمدردی حاصل کی، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے لیے 2023 کا الیکشن جیتنا کسی صورت بھی مشکل نہیں ہوگا۔ 2023 میں یہ الیکشن جیت جاتے ہیں، اس کے بعد عمران خان جو ہیں 2022 میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے نومبر 2022 کے اندر کہ اگلا آرمی چیف کیا ہوگا، اس کا وہ فیصلہ کر جاتے ہیں، اور قانونی طور پہ جسٹس ریٹائرڈ قاضی عیسیٰ جنہوں نے ہر حال میں اب تک کے قانون کے مطابق 2023 سپٹمبر 18 سپٹمبر کو اس ملک کا چیف جسٹس آف پاکستان بن جانا ہے، تو آپ سوچیں کہ اس ملک کا منظرنامہ کیا ہوگا۔ اور اگر یہ منظرنامہ نہیں بھی ہوتا، آرمی چیف بن جاتے ہیں جناب فیض حمید صاحب، ادھر سے الیکشن بھی ہو جاتے ہیں اور عمران خان واپس آ جاتے ہیں، تو وہ جوڈیشری 13 مہینے اس حکومت اور اس ادارے کو کتنا ٹف ٹائم دے سکتی ہے، یہ سوچ کے میں تو ایک طرح سے کام سا جاتا ہوں کہ یار اس ملک کے اندر کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ وہ سارے اینگلز ہیں، کڑیوں سے کڑیاں ملانا آپ کا کام ہے، میں نے کڑیاں لا کے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اور آپ بہتر طریقے سے فیصلہ کر سکتے ہیں اور مستقبل کے سیاسی منظرنامے اور 2023 کے پاکستان کو بہتر طریقے سے آپ پرسیو کر سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، مناسب سمجھیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے تو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔